बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नाअहली के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में लीगी माफिया की तरफ से। वो अदालत ने मुंह पर दे मारी है। मामला क्या है, क्यों दरख्वास्त ली गई थी और अदालत क्यों इतनी सख्त नाराज़ हुई दरख्वास्त गुजार पर कि आपने दरख्वास्त इस तरह की दरख्वास्तें देते हुए अदालत ने कहा आपको शर्म नहीं आती, क्यों ना भारी जुर्माना आयद करके ये दरख्वास्तें खारिज की जाए। और फिर अदालत ने दरख्वास्त खारिज भी की। बड़ी अहम तफसीलात हैं। साथ हम बात करेंगे पीडीएम का आज स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ और स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में अब इनके पास कुछ बचा तो है नहीं सिवाय गालम गलूच के। और जो पीडीएम के तर्जमान हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो इस बात का सबूत है कि ये खान की मुसलसल कामयाबियों की वजह से अब हवास बाख्ता होते जा रहे हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे जो मामला है मुराद अली शाह का ख़त लिखा था और जो अफसरान की ट्रांसफ़र के हवाले से वफाक का फ़ैसला था उस पर एतराज़ उठाया था। ख़त में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने उनको मुँह तोड़ जवाब दिया है मुराद अली शाह को, और मुराद अली शाह ने उसके ऊपर हंगामी इजलास बुला लिया। ये मामला क्या है, डिस्प्यूट क्या है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ सलीम मांडवी वाला के ख़िलाफ़ आज जाली बैंक अकाउंट्स केस में जो किडनी हिल्स रेफरेंस है उसकी समाअत हुई है। आप जानते हैं कि ये इसलिए अहम केस है कि ये वो शख्स है सलीम मांडवी वाला जो कि साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट है। ये बदमाशी किया करता था चेयरमैन नैब के साथ और कहा करता था कि मैं चेयरमैन नैब को उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दूंगा बतौर डिप्टी चेयरमैन, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी और उनके खिलाफ जो मुकदमा था उसमें कार्रवाई चलती रही। आज उस पर समाअत हुई है। जज मोहम्मद बशीर साहब हैं, उनकी अदालत में समाअत हुई और नैब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ वो आज अदालत में मौजूद नहीं थे। इसमें एक दरख्वास्त दायर की थी सलीम मांडवी वाला की। पहले एक दरख्वास्त थी कि मेरे खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद ना हो, वो दरख्वास्त खारिज हो गई थी। फिर ये जो नया ऑर्डिनेंस आया था इसके थ्रू एक नई दरख्वास्त दी गई थी जिस पर अदालत में जो समाअत थी और इसमें जो अदालत है उसने आज बहस सुननी थी, लेकिन जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं सुहेल आरिफ वो मौजूद नहीं थे। केस में शरीक मुलज़िम एजाज़ हारून और दीगर ने एक रोज़ा हाज़री से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी, वो मंजूर हुई। सलीम मांडवी वाला ने मुस्तकिल हाज़री हासिल कर रखी है अदालत से। और अदालत में जो दूसरी तरफ केस था मनी लॉन्ड्रिंग का, सिंध बैंक को 25 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का, उस रेफरेंस पर भी समाअत हुई है। एहतसाब अदालत के जज ने केस की समाअत की। केस में शरीक मुलज़मान के एतराज़ात पर फ़र्द जुर्म आयद ना हो सकी। वकील शरीक मुलज़मान ने अदालत से कहा कि ज़ेर इल्तवा दरखास्तों पर पहले फ़ैसला आने दें। अदालत ने इस केस में भी ये बिलाल शेख और बाकी जो मुलज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ ये केस है और अदालत ने इस केस में 8 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। ये दोनों केसेस जरदारी माफिया के ख़िलाफ़ है जिनके ऊपर आज समाअत हुई। दूसरी तरफ जो मामला है वफाक और सिंध का, और ये जो लड़ाई है अब मज़ीद ज़ोर पकड़ती जा रही है। वफाक जब अपने अफसरान को जो कि सूबों में काम कर रहे हैं उनको ट्रांसफ़र करता है और वो लोग जो 8-8 10-10 सालों से 15-15 20-20 सालों से सिंध में डेरे जमा कर बैठे हैं और जब उनको ट्रांसफ़र किया जाता है वो इजहार नाराज़गी का ख़त भेजते हैं मुराद अली शाह को, और मुराद अली शाह वफाक के साथ लड़ाई शुरू कर देता है और ख़त लिखता है। उसमें ये मामला है 8 DIGs और 4 सेक्रेटरीज़ के तबादलों का, और इस पर यह मामला शुरू हुआ। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने इस्लामाबाद में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हुकूमत की जानिब से मुशावरत के हवाले से जो दावा किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो सारा मामला है इस मामले पर हमने जो 15 और 16 नवंबर के जो खतूत थे उनका इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने और वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने जवाब देते हुए कहा है कि PSP PAS के ग्रेड 20 के अफसरान के तबादलों के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सिंध के साथ हमारी 3 मरतबा मुशावरत हो चुकी है। डिवीज़न ने इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने कहा कि पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में 10-10 साल की सर्विस मुकम्मल करने वाले अफसरान की फहरिस्त का चीफ सेक्रेटरी के साथ तबादला किया गया था और पहले मरहलों में तबादलों के लिए अफसरान को नामज़द करने की दरख्वास्त की गई थी। मज़ीद ये कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने इनकी दरख्वास्त का जवाब दिया लेकिन हुकूमत सिंध ने जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से जो ये मामला बना। इसके अलावा इन अफसरान की फहरिस्त को दूसरे और तीसरे मरहले के तबादलों के लिए भी हुकूमत सिंध और दीगर को फराहम किया गया, लेकिन हुकूमत सिंध ये सारा मामला नहीं करना चाहती। हुकूमत सिंध शफाफियत के असूलों पर अमल दरामद नहीं कर रही। हमने कानून की बात की है,
قانون کی بالادستی کی بات کی ہے، قواعد اور ضوابط کی بات کی ہے، لیکن یہ ان معاملات کو نہیں دیکھنا چاہتی اور یہ جان بوجھ کے اس معاملے کو خراب کر رہے ہیں۔ اور سندھ ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تقرر و تبادلے سروس کی شرائط کا حصہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اس بات کا تعین کرنے کی مجاز اتھارٹی ہے کہ سرکاری ملزم کو کہاں تعینات کرنا ہے، سندھ حکومت اس میں ٹانگ نہ اڑائے۔ یہ جواب دیا گیا 9 نومبر کو ڈی آئی جی مقصود احمد، ڈی آئی جی جاوید اکبر ریاض، ڈی آئی جی نعیم احمد شیخ، ڈی آئی جی ثاقب اسماعیل میمن، ڈی آئی جی نعمان صدیقی، ڈی آئی جی یونس چانڈیو، ڈی آئی جی عبداللہ شیخ، ڈی آئی جی عمر شاہد، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے چیئرمین حسن نقوی اور دیگر 3 سیکرٹریز کا دیگر صوبوں میں تبادلہ کیا تھا، جس پر یہ معاملہ اور ڈسپیوٹ شروع ہوا تھا اور یہ ڈسپیوٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ مراد علی شاہ نے دوبارہ اس پر چیف سیکرٹری اور جو باقی اتھارٹیز ہیں ان کو بلا کے اجلاس بلا لیا ہے۔ وفاق کے ساتھ وہ جنگ لڑنا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ مافیاز ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اتنے لمبے عرصہ سے، یہ اپنا کام جاری رکھیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، یہ اپنی مرضی کریں اور اپنی مرضی سے سارے معاملات کو دیکھیں اور ہمیں کوئی اف بھی نہ کہے۔ یہ ان کی اپروچ ہے اور اس وجہ سے یہ بدماشی کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کہاں تک جاتا ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے جو پی ڈی ایم کا آج جو اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں ایک تو جو 17 نومبر کو پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا اور بڑی تاریخی شکست ہوئی، جو پھر پشاور میں جلسہ ہوا اس میں شکست ہوئی، تو اس پر جو پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہے اور اس میں جو ترجمان ہے پی ڈی ایم کے حافظ حمداللہ، انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جلسے میں لوگ زیادہ آئیں، لوگوں کی تعداد کم ہو سکتی ہے لیکن ہمارا جلسہ بڑا بھرپور تھا۔ جب یہ سوال کیا گیا کہ وہ تو آپ کے جو مفتی محمود مرکز ہے اس کے باہر جلسہ تھا، جو آپ کی جس کو آپ اپنا مرکز سمجھتے ہیں، وہاں آپ کو اتنی تاریخی ذلت کیسے مل سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں کوئی ہمیں ذلت تو تب ہو نا جب محسوس کی جائے، وہ تو محسوس ہی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا جلسہ بڑا کامیاب تھا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے پر جو قانون سازی ہوئی ہے، 17 نومبر کی جو قانون سازی ہے، اس پر ہم عدالت جانے کا اعلان کرتے ہیں۔ پی ڈی ایم اس معاملے کو عدالت لے کر جائے گی، کیونکہ نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی جا رہی ہے، نہ پاکستان مسلم لیگ نون جا رہی ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ان کو جوتے پڑنے ہیں، اسی وجہ سے پی ڈی ایم نے یہ حصہ اپنے حصے میں جو یہ ذمہ داری ہے وہ لے لی ہے کہ جو بھی ہوگا ہمارے ساتھ ہوگا، اور ان کا ہے ہی کچھ نہیں۔ مولانا فضل الرحمان یا جمعیت علماء اسلام کے پلے ہے کچھ نہیں، اور ہوتا تکلیف تو اس کو ہوتی ہے کہ جس کا کچھ چلا جائے گا، جس کا ہو ہی کچھ نہیں اس کو کیا فرق پڑتا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے، ہم نے وکلا کا ایک پینل بنا دیا ہے اور ہم عدالت جائیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ایک بڑا جو کرنے جا رہے ہیں، کل 3 بجے جو سربراہی اجلاس ہوگا پی ڈی ایم کا، اور اس میں ہم خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کا کیا ماحول ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم مارچ میں لانگ مارچ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ گوادر میں جلسے کی سفارشات ہیں، چاروں صوبوں میں سیمینار اور کانفرنس کی ہے جس کی روشنی میں تمام فیصلے کیے جائیں گے۔ اب یہ ان کا جو معاملہ ہے وہ دھرنوں، جلسوں، ریلیوں سے اب یہ کانفرنس اور سیمینارز میں آ گیا ہے، بند کمروں میں اب یہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو عوام نے مسترد کر دیا ہے اور اس کے بعد اب یہ اس طرف آ گئے ہیں۔ اور اس میں یہ ہوا، آج 4 گھنٹے کا اجلاس ہوا اور اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ کل سربراہی اجلاس ہوگا اور اس میں سارے لوگ موجود ہوں گے اور یہ فیصلہ کریں گے، لیکن یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب یہ ہر حال میں سپریم کورٹ جائیں گے اور وکلا کا پینل بھی انہوں نے بنا دیا ہے۔ اب معاملہ آ جاتا ہے وزیر اعظم عمران خان اور عثمان بزدار کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی لاہور ہائی کورٹ میں۔ جب یہ درخواست دائر کی گئی تھی تو شروع میں ہی اس کے اوپر اعتراض لگ گیا تھا، آبجیکشن لگ گیا تھا، بطور آبجیکشن پٹیشن یہ فائل کر دی گئی تھی آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں، اور لگ کس کے پاس گئی؟ جسٹس علی باقر نجفی صاحب کے پاس۔ آپ جانتے ہیں کہ بالکل اسی طرح کی ایک درخواست پہلے تھی، شہباز شریف کا جو بلیک لسٹ سے نام نکلوانے کی درخواست ہے اس کے اوپر بھی آبجیکشن لگا تھا، وہ آبجیکشن سمیت فائل چلی گئی تھی آنریبل جج کے پاس۔ علی باقر نجفی صاحب نے آبجیکشن کو بھی اسی دن ریموو کیا اور اسی دن ہی نوٹس بھی کیا اور اسی دن ہی جمعہ کا دن تھا، سارے فیصلے کیے، جس کے بعد یہ معاملہ چلا گیا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ کیا پہلے بھی کبھی اس پورے سال میں جمعے والے دن اتنا کام ہوا ہے یا آج ہی 2 بجے تک عدالت لگائی گئی ہے؟ خیر اس کے اوپر سوالات اٹھائے اور عدالت نے کہا کہ اس کو بطور پریسیڈنٹ استعمال نہیں کیا جا سکتا اس فیصلے کو، اور ساتھ عدالت نے سوالات بھی اٹھائے تھے، اور جس کے بعد پھر شہباز شریف کا باہر جانے کا خواب چکنا چور ہو گیا اور وہ آج تک پاکستان میں بیٹھے ہیں۔
اب بالکل ویسے ہی درخواست تھی، آبجیکشن بھی ویسے ہی لگا، اور جو لیگی مافیا ان کو یہ امید تھی کہ آنریبل جو بینچ ہے وہ ان کو ریلیف دے گا، آبجیکشن بھی ان کا سنے گا اور آبجیکشن مسترد کرے گا اور میرٹ کے اوپر ہماری درخواست کو سنا جائے گا۔ جسٹس علی باقر نجفی صاحب کے سامنے یہ درخواست لگ گئی۔ شیخ مظفر حسین یہ درخواست گزار ہیں۔ شیخ مظفر حسین جو کہ مسلم لیگ نون کے علاقائی کارکن رہنما بھی ہیں اور کارکن بھی ہیں، ان کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی۔ جسٹس باقر علی نجفی صاحب کو بتایا گیا کہ رجسٹرار آفس نے اعتراض لگایا ہے۔ رجسٹرار آفس یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کی درخواست ناقابل سماعت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ عدالت رجسٹرار آفس کے اعتراضات کو ختم کر کے میرٹ کے اوپر ہماری درخواست کو سنیں۔ جسٹس باقر نجفی صاحب نے جب درخواست کے کنٹینٹس دیکھے اور جو سائل ہے اس نے اپنی درخواست گزاری، یہ بیسیکلی درخواست تھی کہ ملک میں بہت مہنگائی ہو گئی ہے اور وزیر اعظم عمران خان جو کہتے تھے کہ وہ صادق اور امین ہیں، لیکن انہوں نے چوروں والا کام شروع کر دیا ہے اور چور بازاری شروع ہو گئی ہے، اور ملک میں یہ جو کرپشن ہے اس کی وجہ یہ حکومت ہے۔ اس وجہ سے وزیر اعظم عمران خان کو اور عثمان بزدار کو، جنہوں نے قوم سے جھوٹ بولے، قوم سے جھوٹ بول کر قوم کو سبز باغ دکھائے، اور آج یہ حالات ہیں کہ مہنگائی ہے، کوئی چیز ملتی نہیں ہے، اور ایک غریب آدمی سے کی پہنچ سے ہر چیز بہت دور چلی گئی ہے، اس وجہ سے عمران خان کو نااہل ڈکلیئر کیا جائے اور عثمان بزدار کو بھی۔ جب سارے آرگومنٹ سنے تو عدالت نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے غصے کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ بے بنیاد درخواست دائر کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ آپ کیسے وزیر اعظم عمران خان کو نااہل کروانے کے لیے عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں؟ کیوں نہ آپ کی درخواست کو بھاری جرمانے کے ساتھ عائد کیا، بھاری جرمانے کے ساتھ اس کو خارج کیا جائے؟ یہ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ یہ کیا معاملہ ہوا کہ مہنگائی کی وجہ سے آپ کسی کو ڈسکوالیفائی کروانے آ گئے ہیں؟ آپ کی جو گراؤنڈز ہیں وہ اتنی ویک ہیں، اتنی کمزور گراؤنڈز پر آپ ہائی کورٹ میں ریٹ کیسے فائل کر سکتے ہیں؟ پھر آپ عدالت سے کیسے یہ امید لگا کے آئے ہیں کہ عدالت آبجیکشن ریموو کرے گی؟ عدالت نے کہا آپ کی درخواست جو ہے وہ یہاں نہیں سنی جا سکتی، کیوں نہ آپ کی درخواست یہ جو بے بنیاد درخواست ہے اس کو بھاری جرمانے کے ساتھ عائد کیا جائے۔ اس میں شیخ مظفر حسین نے لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو بھی، وفاق کے وزراء شیخ رشید اور فواد چودھری کو بھی فریق بنایا، فرح حبیب کو، معاون خصوصی وزیر اعظم شہزاد اکبر کو، شہباز گل کو، اور سب کو جو ہے وہ نااہل کروانے کی درخواست دائر کی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پوری ٹیم ناکام ہو گئی ہے۔ عدالت نے کہا کہ جو موجودہ حالات ہیں اور جس طریقے کا پاکستان کے حالات ہیں اس میں موجودہ جو حکومت ہے، موجودہ حکومتی ٹیم ہے، وہ قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، اور اگر کوئی مسائل ہیں، اگر آپ کا کوئی اعتراض ہے تو آپ حکومت کے پاس جائیں، آپ اسمبلی میں جائیں، وہاں آپ جا کر اپنے اعتراض یا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ یہاں کہاں آپ درخواست لے کر آ گئے ہیں؟ عدالت نے اتنی کلاس لگائی کہ وہ جو وکیل تھے، ان کا جو کلائنٹ تھا وہ تو باہر چلا گیا، تو عدالت نے ان کی درخواست آبجیکشن کی بنیاد پر ہی، جو آبجیکشن تھا اس کو سسٹین کرتے ہوئے عدالت نے جو درخواست ہے اس کو خارج کر دیا وزیر اعظم عمران خان کی اور باقیوں کی نااہلی کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، کیونکہ اس طرح کی درخواستوں پر اگر نوٹس جاری ہونا شروع ہو جائیں تو پھر یہ معاملہ کبھی نہیں رکے گا۔ جو اس طرح کی درخواستیں لے کر آئیں ان کی ایسے ہی تاریخی دھلائی ہونی چاہیے اور ان کی درخواستیں خارج ہو جانی چاہیے، اور عدالت کو آج بھاری جرمانہ بھی لگانا چاہیے تھا تاکہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو درخواستیں دینے کا دوبارہ موقع نہ ملے، اور جو عدالتوں کے کندھوں پر رکھ کر اپنے سیاسی مفادات اور مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو ناکامی ہو۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔